पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड, मामलात गंभीर होते जा रहे हैं। इस्तांबुल में कतर और तुर्की के ऑफिशियल्स पाकिस्तानी और तालिबान ऑफिशियल्स के साइड पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि आखिर ये दोनों साइड्स परमानेंट सीज फायर की तरफ क्यों नहीं आ पा रही। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान करंट बातचीत इस्तांबुल में कतर और टर्किश ऑफिशियल्स की मौजूदगी में यहाँ पर क्या मसले मसाइल सामने आ रहे हैं और किस हद तक प्रोग्रेस हुई है। इसके अलावा पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से कुछ पुराने एक्टर्स सामने आए हैं और उनके बयानात को भी हम देखेंगे कि किस तरह करंट क्राइसिस ने बहुत से प्लेयर्स को एक बार फिर एक्टिव कर दिया है। आइए जानते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में पिछले 4 दिनों से मुज़ाकरात जारी हैं और कई घंटों के राउंड्स हो रहे हैं। पहला राउंड 13 घंटे का था, फिर 11 घंटे, फिर आखिरी दिन 18 घंटे तक ये नशिस्त चली। इंटरेस्टिंगली अफगान साइड से इस बार अनस हक्कानी साहब भी शामिल हैं जो हक्कानी नेटवर्क से जिनका ताल्लुक है, और सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके छोटे भाई हैं। और हक्कानी नेटवर्क और सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के बारे में यही कहा जाता है कि पाकिस्तान के इनके साथ बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं और टीटीपी के साथ मुज़ाकरात जब शुरू करवाए थे 2021 में, वो सिराजुद्दीन हक्कानी की सरबराही में ही शुरू हुए थे। और अक्सर हम बातचीत सुनते हैं तालिबान में 2 बड़े धड़ों की, हक्कानी नेटवर्क जो कि काबुल वाली साइड पर एक्टिव है और कंधारी नेटवर्क जो कि कंधार की साइड पर एक्टिव है, जहां पर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, मुल्ला याकूब और तालिबान के सुप्रीम लीडर अखूनज़ादा बैठे हुए हैं। जो फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन था जिसमें ख्वाजा आसिफ शरीफ थे, उसमें मुल्ला याकूब के साथ इन्होंने हाथ मिलाया था और इस बार मिक्स एंड मैच हम देख रहे हैं तालिबान के वफ्द में। पाकिस्तान की साइड से ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद हैं और जनरल शहाब असलम पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। अफगान साइड से सुहेल शाहीन भी इस बार शामिल हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट तर्जुमान है, ग्लोबल तर्जुमान है तालिबान के। और इंटरेस्टिंगली दोनों साइड्स की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि जो दूसरी साइड है वो इतनी सीरियस नहीं है। पाकिस्तानी और तालिबान हकाम की जानिब से मीडिया पर जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही हैं उससे यही पता चलता है कि हर साइड अपनी अपनी साइड को सपोर्ट कर रही है और दूसरी साइड पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। पाकिस्तान के मुताबिक अफगान हुकाम का रवैया सीरियस नहीं है और 3 बार दोनों साइड्स एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने के करीब पहुंच चुकी थी जिसको साइन नहीं किया गया तालिबान की जानिब से। और तालिबान मुसलसल काबुल और कंधार से डायरेक्शंस ले रहे थे। यानी पाकिस्तानी साइड के मुताबिक ऐसे लग रहा है कि तालिबान की जो लीडरशिप वहां पर बैठी हुई है वो अनडिसाइसिव है और बहुत सी चीज़ों पर रजामंदी जाहिर करने के बाद जब फाइनल बात आती है एग्रीमेंट की तो वो उससे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड है टीटीपी के हवाले से कंक्रीट एक्शनेबल मेजर्स की कि हमें अब मुँह ज़ुबानी गारंटीज़ नहीं चाहिए, हमें वेरीफाइबल गारंटीज चाहिए और कंक्रीट एक्शंस चाहिए और उसके साइन चाहिए मुआहदे पर, जिस पर रिपोर्टेडली अफगान तालिबान आमादगी जाहिर नहीं कर रहे। और उनका ये नैरेटिव है कि ये ग्रुप्स जैसे कि टीटीपी वगैरह ये आपके दुश्मन हैं और आपके एरियाज़ में हैं, हमारा काम इनको कंट्रोल करना नहीं है। और जब वो इसकी आमादगी जाहिर करते भी हैं, जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि अक्सर ये हाँ करते हैं कभी ना करते हैं, तो जब ये हाँ करते हैं तो साथ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान भी हमें गारंटी दे कि हमारी एयर स्पेस की वायलेशन नहीं की जाएगी और दाइश खुरासान की जानिब से कोई हमला नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इनको कन्वे किया है कि अगर टीटीपी की महफूज पनाहगाहों की हमें रिपोर्ट मिली और एक्शन ना लिया गया तो हम एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे ड्रोन अटैक्स वगैरह की गारंटी नहीं दे सकते जो अमेरिका करता है। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह भी जवाब दिया है कि हम दाइश को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक ऐसा ग्रोह है जो आपके मुल्क में मजबूत हुआ है। और टीटीपी के हवाले से तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि ये आपके मुल्क में मजबूत हुआ है और इसकी महफूज पनाहगाहें हमारे मुल्क में नहीं हैं। और ये हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, बहुत से एनालिस्ट से हमने समझने की कोशिश की है कि एक्चुअली में बहुत से टीटीपी के कमांडर्स अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं और अफगान तालिबान उनके खिलाफ एक्शन लेने से गुरेज़ा हैं। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि एक तो उनको ये डर है कि अगर इन्होंने टीटीपी के खिलाफ एक्शन लिया तो टीटीपी इनके खिलाफ हथियार उठा लेगी,
اور دوسری ریزن ہے ملا عمر کی اپروچ، جو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا طاہر خان کے ساتھ انٹرویو میں، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ملا عمر کی یہ اپروچ ہے کہ اپنے جتنے بھی آپ کے پشتون بھائی ہیں یا جو بھی گروپس ہیں، آپ ان کو ان کی انڈیپینڈنٹ کارروائیوں سے نہیں روک سکتے، اور یہی وہ اپروچ تھی جس کے ذریعے انہوں نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا تھا اور اپنے ملک کی اور اپنی حکومت کی بینڈ بجوا لی تھی، لیکن القاعدہ سے روابط نہیں توڑے تھے۔ اور اس کا پھر کیا شاخسانہ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح کی کارپٹ بامبنگ کی امریکہ نے، القاعدہ کے بہانے آیا تھا لیکن طالبان کو اڑا کے رکھ دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان اس طالبان حکومت کے خلاف ہوا امریکی پریشر پر، جس کو پاکستان نے سب سے پہلے ریکگنائز کیا تھا، اور ہماری مدد سے طالبان کی حکومت بنی تھی 95 میں ملا عمر کے انڈر۔ اور اس حوالے سے ایک اور تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ ملا ضعیف کا ایک بیان آیا ہے، جو 9/11 کے وقت پاکستان میں افغانستان کے ایمبیسڈر تھے، اور پاکستان پر امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ تھا کہ افغان لیڈرشپ کو پکڑ پکڑ کر ہمارے حوالے کریں۔ پاکستان کے اوپر 9/11 نو ڈاؤٹ ایک قیامت بن کر ٹوٹا، کیونکہ پاکستان کو یہ کہا گیا کہ اپنے ہی دوستوں سے دشمنی کر لو۔ پاکستان نے مشرف دور میں اس کو بڑا ٹیکٹفلی مینج کرنے کی کوشش کی۔ شروع میں تو امریکہ کے پریشر پر ہم نے بہت سے لوگ دیے، لیکن بعد میں پاکستان نے بہت سے طالبان لیڈرز کو پناہ بھی دی، جس میں ملا عمر سر فہرست ہیں، اور ملا یعقوب بھی ان کے ساتھ تھے، جو اس وقت افغان حکومت میں ہیں۔ تو ملا ضعیف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں اسلام آباد میں ایمبیسڈر تھا تو پاکستانی حکام نے مجھ پر پریشر ڈالنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو سارا میڈیا باہر کھڑا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پر ایک پریشر آ رہا ہے، تو آپ کو افغانستان جانا ہوگا۔ اور یاد رہے اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور امریکی جو دھڑے تھے، یہ حامد کرزئی وغیرہ، حکومت بنانے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی اینٹی طالبان فورسز کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھیں 1-2 مہینے میں ہی۔ تو پاکستان نے ان کو کہا کہ اب آپ اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے، آپ کو ہم کہیں اور لے جاتے ہیں، جیسے کہ کوئٹہ وغیرہ یا پشاور۔ اور ملا ضعیف نے پاکستان پر یہ الزام لگایا کہ پاکستانیوں نے ڈائریکٹلی مجھے امریکنز کے ہینڈ اوور کر دیا، اور اس کے بعد امریکہ نے ان کو گوانتانامو بے جیل میں ڈالا، جہاں پر بڑا خطرناک سلوک کیا امریکہ نے جتنے بھی پرزنرز تھے۔ اور امریکہ نے وہ جیل اپنی ٹیریٹری کے اندر بھی نہیں بنائی، ایک جزیرے پر بنائی تھی تاکہ ہر طرح کا انلیگل کام اور بدترین ٹارچر وہ کر سکے۔ خیر، ملا ضعیف کو 4 سال بعد انہوں نے چھوڑا اور امریکنز نے اپنی حراست میں رکھا۔ اس کا جواب پاکستان کے ایک ایکس ISI چیف ریٹائرڈ جنرل احسان الحق نے دیا ہے، اور ان کے مطابق ہم نے ملا ضعیف کو امریکنز کے حوالے نہیں کیا تھا ڈائریکٹلی، ہم نے ان کو افغان حکام کے حوالے کیا تھا۔ اور جب ہیلی کاپٹر سے ان کو لے جایا جا رہا تھا اسلام آباد سے پاک افغان بارڈر کی طرف، تو بیچ میں بھی ہم نے ان کو آفرز کی کہ آپ کو کسی اور جگہ پر منتقل کر دیتے ہیں، ہم کوئٹہ میں یا کسی دوسری جگہ پر جہاں پر آپ پہاڑوں میں یا کسی اور جگہ پر چھپ کر رہ سکتے ہیں امریکن سے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ افغانستان ہی لے کر چلو۔ اور پھر ہم نے بارڈر پر افغان حکام کے حوالے کیا تھا، جو بھی اس وقت جو نیا سیٹ اپ سامنے آ رہا تھا، تو انہوں نے ان کو امریکنز کے حوالے کیا ہے۔ تو پاکستان کے ان ریٹائرڈ جنرل کے مطابق یہ افغانز تھے جنہوں نے ملا ضعیف کو امریکنز کے حوالے کیا، ہم نے ڈائریکٹلی نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان کو آفرز کی تھی کہ آپ کو کسی اور جگہ پر ریلوکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے، ڈپلومیٹک انکلیو میں آپ کی اب جگہ نہیں بنتی، کیونکہ آپ کو اب دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے پوری دنیا کی جانب سے۔ اور امریکہ پھر بعد میں ڈبل گیم کا الزام بھی لگاتا رہا پاکستان پر۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مشرف دور میں بڑا ٹیکٹفلی پاکستان نے مینج کیا۔ 2004-05 کے بعد پاکستان نے جب دیکھا کہ یہ حملے تو ہم پر ہونا شروع ہو گئے ہیں، پاکستان نے ان کے ساتھ پیس ڈیلز کرنی شروع کر دیں۔ اس وقت کی جو TTP کے کمانڈر تھے یا TTA کے جو بھی تھے، پاکستان نے قبائلی علاقوں میں پہلے امن معاہدے کیے ہیں، لیکن وہ ٹوٹے ہیں سارے 2006 اور 2007 میں، اور TTP کا پھر ہم نے رائز دیکھا ہے۔ لیکن پاکستان نے جو افغان طالبان کی لیڈرشپ تھی، جو اس وقت بھاگتے پھیر رہے تھے، پاکستان میں پناہ لے رہے تھے، ان کے ساتھ ایک بیک ڈور چینل اوپن کیے رکھا۔ اور جب امریکن انٹیلیجنس کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے ہم پر ڈبل گیم کا الزام لگایا، اور وہ پاکستان کی مجبوری بھی تھی۔ امریکہ ہمیں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن کرو، وہ پاکستان کے پرانے ایلائز تھے، پاکستان بہت زیادہ فرنٹس نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو اس لیے پاکستان نے بہت ٹیکٹفلی مینج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مینج ہوا نہیں۔ اور 2007-08 کے بعد ہم نے دیکھا کہ 5 سال تک پاکستان میں ایک قیامت بپا رہی، اور جس طرح کے حملے اور دھماکے ہم نے دیکھے پاکستان کے شہروں میں، وہ ہم سب کی میموریز میں ابھی بھی زندہ ہیں۔ یہ ساری جنگ ختم ہوئی 2021 میں، ایک نئی امید پیدا ہوئی تھی، اور پاکستانی بھی اس لیے سپورٹ کر رہے تھے طالبان کو کہ اب ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا، اب امن آئے گا،
انہوں نے کسی حد تک افغانستان کو تو مینج کیا ہے، یہ اب پاکستان کے خلاف گروپس کو بھی روکیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہمیشہ انہوں نے ایکشن لینے سے پرہیز کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں اور ہمارے ایلائز میں کمی نہ آ جائے، اور پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو ایک ڈھال بنا کر استعمال کیا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر ان کی پریزنس ہو تاکہ پاکستان کی حکومت سے ہمیں ڈائریکٹ خطرہ نہ ہو، پاکستان کی ملٹری سے، اور اس کے بعد پاکستان کا افغان باشندوں کو فورسفلی نکالنا اور پھر افغانستان کے اندر سٹرائکس کابل اور قندھار جیسے بڑے شہروں میں، اور طالبان کی طرف سے کنسسٹنٹ ٹی ٹی پی کی سپورٹ، اس نے مزید معاملات کو ہوا دی اور دونوں سائڈز پھر ایک جنگ کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، جس میں ہم نے 3 ہفتے پہلے دیکھا کہ پورے بارڈر پر، پاک افغان بارڈر پر فائرنگ اور گولہ باری ہوئی، اور اس کے بعد انٹرنیشنل پارٹنر سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دوستی کروائیں گے، ہم سیز فائر کروائیں گے، اور ابھی پرماننٹ سیز فائر کی طرف کوئی سچویشن جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دونوں سائڈز کے اپنے اپنے کنسرنز ہیں، اور دونوں سائڈ یہی الزام لگا رہی ہیں کہ دوسری سائڈ پرماننٹ سیز فائر کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا پاک افغان بارڈر کا کنسیپچول ایشو بھی ہے جس کو بہت سی طالبان لیڈرشپ نہیں مانتی، اور وہ اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک امیجنری لائن ہے اور ہمارا علاقہ تو اٹک تک ہے، جبکہ افغانستان کے اندر دوسرے بارڈر ایریاز کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت سے برٹش دور میں ڈرا کیے گئے تھے۔ یہ صرف ڈیورنڈ لائن ہی برٹش دور میں نہیں ڈرا کی گئی، اور بھی جو دوسری سائڈز ہیں ان کو بھی برٹش دور میں ڈیفائن کیا گیا، اور افغانستان کا پورا کنٹری اگر بات کریں تو وہ پوری کنٹری ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہے اگر آپ ان لائنز کو نہ مانیں۔ تو یہی کلیم پھر دوسرے کنٹریز بھی کر سکتے ہیں، لیکن افغانستان کی ایک کنسسٹنٹ اپروچ ہے، اس میں ان کی پالیٹکس بھی ہے۔ پاکستان کو لتاڑنے سے ان کو پولیٹیکلی بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسے ملا یعقوب کی بات کریں کہ مذاکرات کے دوران وہ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو بھی یاد کرتے ہیں پاکستان میں گزارے گئے، اور پاکستان اور ملا عمر کے تعلقات کو بھی یاد کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں قندھار میں تو وہ ہمیشہ اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان افغانستان کی پالیٹکس میں بھی کتنا اہم ہے۔ جیسے انہوں نے ایک دشمن کنسیڈر کر لیا پاکستان کو کہ پاکستان کو ہم نے لتاڑنا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا پولیٹیکلی، جبکہ اگر حقانیز کی بات کریں، یہ انس حقانی ہیں یا سراج الدین حقانی ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ معاملات بات چیت سے حل ہوں۔ دوسری طرف افغانستان کے ایک اور سابق کمانڈر گلبدین حکمت یار، جن کا تعلق حزب اسلامی سے ہے اور وہ پاکستان کے بڑے قریب رہے ہیں، اور انفیکٹ پاکستان نے ان کو ملیٹریلی بہت زیادہ امبولڈن کیا تھا سوویت وار میں، ان کی ایک پوری آرمی کھڑی کی تھی پاکستان نے۔ وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہی رہے ہیں، پاکستان میں ان کے بڑے وزٹس بھی ہوئے ہیں۔ 2021 میں جب طالبان حکومت بنا رہے تھے ان کا بڑا کردار تھا، وہ پاکستان کے انٹیلیجنس اور پولیٹیکل آفیسر سے ملاقات کرتے تھے، اور 2022 میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی حکومت کے بعد جب یہ پی ڈی ایم کی نئی حکومت آئی تھی، ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں گلبدین حکمت یار نے، یعنی آج سے 3 سال پہلے انہوں نے وارن کر دیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان جس ڈگر پر چل رہے ہیں اس کا فائدہ بھارت کو ہو رہا ہے، اور بھارت اب پینگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے طالبان سے۔ پہلے تو وہ بڑے نرم انداز میں بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ ایسا نہ ہو، یہ مجھے ڈر ہے کہ طالبان اور بھارت کے روابط بڑھ جائیں گے، اور وہ بھی کافی اینٹی انڈیا ہیں، وہ پرو پاکستان ہیں۔ اب ان کا ایک بیان آیا ہے بہت بڑا، اور رپورٹڈلی یہ بیان بھی انہوں نے طالبان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جاری کیا ہے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق ان پر بھی بڑی پابندیاں ہیں، ان کا جو پورا سکول آف تھاٹ ہے، ان کا مدرسہ، کافی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو زیادہ بات چیت کرنے بھی نہیں دی جاتی، لیکن انہوں نے ایک بیان دیا ہے بہت بڑا، اور ایسا لگ رہا ہے اس کی ٹون یہ ہے کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے ویک اپ۔ وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیوں ہمارے اتنے خلاف ہو گئے ہو، آپ کیوں ہمارے باشندوں کو اس طرح نکال باہر کر رہے ہو، آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی پالیسی بدل کے رہ گئی۔ انہوں نے ضیاء الحق کی ایگزامپلز دیں کہ 80s میں آپ کے ہی ملٹری لیڈرز یہ کہا کرتے تھے کہ افغان ہمارے بھائی ہیں اور ان کو ہوسٹ کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند لاکھ افغانی آ جائیں گے تو اس سے یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ وہ اپنے ملک میں مشکل حالات کی وجہ سے اگر ہجرت کر جاتے ہیں پاکستان میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو ویلکم کریں گے، ہم ان کو پناہ دیں گے، ہم ان کو ہر چیز میں مدد کریں گے۔ اور نو ڈاؤٹ پاکستان نے وہ مدد کی بھی، اور 30-40 سال میں بہت سے افغانز یہاں پر کروڑ پتی ہو گئے۔ تو اس کا گلبدین حکمت یار نے شکایت کی ہے پاکستان سے کہ ایسا کیوں ہوا کہ پاکستان نے اتنا بڑا ٹرن لے لیا اپنی پالیسی سے۔ اور خواجہ آصف نے جو ابھی ریسنٹلی بیان دیا ہے کہ اگر مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو آل آؤٹ وار ہوگی، انہوں نے کہا کہ ایسے بیان کیوں دیے جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے، اور پاکستان کی جو اسمبلی ہے وہ اس بارے میں نوٹس کیوں نہیں لے رہی، جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے نمائندے اس حوالے سے کیوں آواز نہیں اٹھا رہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ دشمنی کی بات کر رہے ہو، جو کہ دونوں نیشنز کے لیے نقصان دہ ہے، کہ
کہ ہمارے ڈیپ ہسٹوریکل کنیکشنز ہیں، پشتون کنیکشن ہے، بارڈر کنیکشن ہے، ایریا کا کنیکشن ہے، جیوگرافی، کلچرل کنیکشنز ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ طالبان کے انڈر رہتے ہیں، انہوں نے افغان سائڈ کی جو کمزوریاں یا ان کی شارٹ کمنگز نہیں بتائیں، انہوں نے سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ٹی ٹی پی والے پوائنٹ کو ایڈریس نہیں کیا کہ جس طرح ٹی ٹی پی کو نہیں روکا جا رہا افغان حکام کی جانب سے۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں تھیں، ہسٹری کی ایگزامپلز دیں انہوں نے جو کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں انہیں۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر رہنے چاہیے، اس سے پاکستان کو اسٹریٹجک ایج حاصل ہوتا ہے، اور یہ پاکستان نے 80s میں ہی پالیسی بنائی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی۔ اس کی دو انٹرپریٹیشنز تھیں، ایک انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ پاکستان افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ سمجھتا ہے اور اپنی ٹیرین کو بڑا کرنا چاہتا ہے کہ اگر بھارت سے حملہ ہو جائے تو افغانستان کی سائڈ سے بھی ہم بھارت کو ریپلس کر سکیں۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ افغانستان میں اگر امن ہوگا، پاکستان کے ساتھ دوستی ہوگی، تو ہر کانفلکٹ میں پاکستان کو فائدہ ہوگا، چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی اور کانفلکٹ ہو، تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھائی چارہ رہنا چاہیے۔ ان اینی کیس اگر اس کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن ہے تو ان اینی کیس پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر تعلقات خراب ہوں گے تو اس کا صرف اور صرف فائدہ بھارت کو ہوگا، اور اگر پاکستان اپنا ویسٹرن فرنٹ بھی گرم کر لیتا ہے تو ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ مل کر پاکستان کے لیے 2 فرنٹ وار تھریٹ کریٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ پاکستان کو صرف ایسٹرن تھیٹر پر اپنی ساری توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور افغان سائڈ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہسٹوریکل پیٹرنز اور فورن انٹرونشنز نے اس پورے ریجن کو تہس نہس کر دیا ہے۔ آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان لڑائی کی بڑی وجہ سوویت انویژن اور امریکن انویژن ہے۔ اس کا نہ الزام پاکستان پر جاتا ہے نہ افغانستان پر۔ جتنی زیادتی ان انویژنز کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے معاملات کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ جب بھی فورن پاورز آتی ہیں وہ بہت سا پیسہ لے کر آتی ہیں، وہ الائنسز بناتی ہیں اور نیٹیوز کی لائلٹیز بائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی وفاداریاں خریدی جاتی ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ گوروں نے ہمیشہ ہمیں آ کر یہاں لڑایا ہے، چاہے پنجاب کی سائڈ کی بات کر لیں، چاہے کے پی سائڈ کی بات کر لیں۔ پنجاب کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا اور کے پی کو بھی، یعنی پورا جو پشتون ریجن ہے اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا۔ تو ایکچولی یہ گورے کا پھیلایا ہوا گند ہے، امپیریلسٹ جو پالیسیز ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی، اس کا شاخسانہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے پر بمباری کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر پاکستان کا ویسٹرن فرنٹ گرم ہو جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پاکستان کے ویسٹ پر جو پاپولیشن ہے افغانستان میں، وہ جنگوں میں بڑے میں ہیں اور ان کے پاس زیادہ کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے جو ایک اکنامک پاور بننے کے ایمبیشنز رکھتا ہے، پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا۔ اور اگر آج بارڈر پر آپ کو ٹیکٹیکل کامیابیاں مل بھی جاتی ہیں، یہ لانگ ٹرم میں اسٹریٹجک لاسز میں کنورٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے یہاں دشمنی قائم رکھی تو اس دشمنی کو آپ نے حل کرنا ہے، کم کرنا ہے نیگوسیشنز کے ذریعے۔ امریکہ نے بھی الٹیمیٹلی ان سے بات چیت ہی کی ہے، اور اس کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ لڑائی کا صرف نقصان ہوگا اور اس سے نفرتوں میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2008 سے لے کر 14 تک پاکستان میں جو حملے ہوئے، جو شدید حملے ہوئے، اس میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ قبائلی علاقے کے ناراض لوگوں کو پاکستان سے یہ گلا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہمیں فنڈ کیا، ہمارے ہاتھ میں اسلحہ دیا، اب آپ لوگ یہ ہمارے خلاف ہو گئے ہو۔ تو یہ سپر پاورز کی وجہ سے ہمیں اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑتی ہیں اور بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا جاتا ہے۔ دونوں سائڈز کی ٹریڈ متاثر ہوتی ہے، تاجروں کا نقصان ہوتا ہے، عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جو پہلے ہی بہت مشکل حالات میں گزارا کر رہے ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر جو کچھ ہوتا ہے، پنجاب یا سندھ کے رہنے والوں کو اس کی ہیٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ان کے لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہوتے ہیں، ان کے لیے راستے بند ہوتے ہیں۔ تو یہ راستے بند نہیں ہونے چاہیے، یہ راستے کھلنے چاہیے، کیونکہ یہی راستے ہمیں مزید آگے کنیکٹیویٹی دیتے ہیں سینٹرل ایشیا اور یورپ تک۔ اور اس پورے ریجن کا خواب ہی یہی ہے کہ ہم نے آپس میں کنیکٹ ہونا ہے ریجنل کنیکٹیویٹی کے ذریعے۔ چائنا یہاں آئے گا پیسہ لے کر، پاکستان اور افغانستان کو کنیکٹ کرے گا، سینٹرل ایشیا کو، ایران کو۔ اس فلسفی کے تحت چلنا چاہیے اور بھارت کو آئسولیٹ کرنا چاہیے جب تک بھارت سیدھا نہیں ہوتا۔ اس ہوسٹائل انوائرمنٹ میں جب آپ کی بھارت کے ساتھ آلریڈی ہاسٹیلٹی چل رہی ہے تو آپ کو ایک بارڈر کو ٹھنڈا رکھنا ہوگا۔ یہ تو امریکہ کی بھی اپروچ ہے کہ اس کے جو 3 بڑے دشمن ہیں جیسا کہ روس، ایران اور نارتھ کوریا، ملیٹریلی ان کے یہ 3 بڑے دشمن ہیں۔ امریکہ کبھی ان تینوں سے بیک وقت پنگا نہیں لیتا، ایک وقت میں امریکہ کم از کم 1 یا 2 سے بنا کر رکھتا ہے،
क्योंकि उनको भी पता है कि अगर एक ही वक्त में ये तीनों मुल्क मेरे पर एक साथ हमला आवर हो गए तो मुझे नुकसान हो सकता है। अगर नॉर्थ कोरिया से इनकी हॉस्टिलिटी चल रही होगी तो ईरान के साथ ये मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। अगर ईरान के साथ मसले होंगे तो नॉर्थ कोरिया से थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे होते हैं। रशिया से भी कभी लड़ाई होती है और कभी इंगेजमेंट होती है, जो आजकल हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान की अपनी बका और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि अफ़गान साइड पर अमन रहे, पाक अफ़गान बॉर्डर पर, वेस्टर्न फ्रंट पर, क्योंकि ऑलरेडी आप एक नैरो कंट्री हैं। अगर इधर से भी भारत हमला कर देता है और उधर से तालिबान एक बड़ी तादाद में एंटर हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाक आर्मी पर किस तरह दबाव बढ़ जाएगा। और ये तो भारत के आर्मी चीफ ने भी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि हम अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, यानी तालिबान की वो बात कर रहे थे कि हम उनसे भी बातचीत कर सकते हैं पाकिस्तानी ट्रूप मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए कि वेस्टर्न फ्रंट पर क्या चल रहा है, जिससे हमें ईस्टर्न फ्रंट पर कोई कामयाबी मिल सकती है या फ़ायदा हो सकता है। तो दुश्मन के एजेंडा को समझने की ज़रूरत है। ये है उनका गेम प्लान, आपको फंसाना दोनों साइड से, और आपका ये काम है कि आपने दोनों साइड से नहीं फंसना। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान परमानेंट सीज़ फायर का सलूशन निकल सकता है, या आपके ख्याल में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से एक ना ख़त्म होने वाली जंग में एंटर हो चुका है जिसका फ़ायदा भारत उठाता रहेगा। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।